अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी हुई थी रिव्यू की, उसकी अहम समाअत हुई और एज़ यूजुअल जो फ़ैसला होना था वही फ़ैसला हुआ। और दलाइल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो मुकम्मल कर लिए और उसके बाद अटार्नी जनरल ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उनका ये कहना था कि मज़ीद आपको कुछ कहना है, जिस पे जो तमाम शुरका थे उनका यही कहना था कि हमने जो दलाइल देने थे हम दे चुके हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जो हमारा 14 मई का पंजाब में इलेक्शन का फ़ैसला था वो बरकरार है और आपकी जो ये रिव्यू की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। और जहाँ पर भी आइनी मसला होगा, जहाँ हमें रुकावट महसूस होगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन का मामला था वो किस तरह से बेंच बना और किस तरह से वो दलाइल हुए और क्या सूरत हाल थी, कौन से हालात थे जिनमें ये बेंच बनाया गया। और केस जो था उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं थी। जो पंजाब में जो साबिक CCPO गुलाम अहमद डोगर साहब थे, उनकी ट्रांसफ़र का मामला था, उनके अपॉइंटमेंट का मामला था। और जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, वो लाहौर में उस केस की पैरवी कर रहे थे, उस केस को सुन रहे थे। तब उनको ख्याल आया था, जो कि मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, कि जी पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए। और उनको किसने कहा होगा? इमरान खान साहब की फरमाइश थी। उस वक्त इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, ताज़े ताज़े हुकूमत से उतरे थे और उन पर जो ताकत का जो भूत सवार था और वो चाहते थे कि पंजाब में जो है वो इलेक्शन हो और ताकि जो PTI है वो दोबारा से रिवाइव करे, दोबारा से वो पावर हासिल करे। और इसके बीच में लाहौरी ग्रुप का बड़ा अहम किरदार था। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, अजमत सईद शेख साहब, इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब, तो ये तमाम शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब को एक बार फिर पावर में लाना चाहती थी। और दूसरी तरफ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है एक दूसरी तरफ खड़ी थी और वो जो अदलिया है उसका साथ देने से कासिर थी और कतरा रही थी कि एक दफ़ा तो इमरान खान साहब को हमने साइड लाइन किया है, तो अब कैसे हम इमरान खान साहब को दोबारा पावर में ला सकते हैं। और फिर जो इमरान खान साहब हैं वो एक गलती कर बैठे थे कि जो पंजाब में जो हुकूमत थी वो अपने हाथों से गिराई और जिस दरख्त पर बैठे थे उसी शाख को ही काट दिया। और फिर KPK में भी यही किया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो आज ख्वार हो रहे हैं, वो भी ये अब तक कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को समझाता रह गया कि ये ना करना, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरी एक नहीं मानी और इसमें फवाद चौधरी का भी बहुत अहम किरदार है हुकूमत गिराने का। इमरान खान साहब से मिसकैलकुलेशन हुई, जो कि हमेशा उनसे होती है। हालांकि वो अपने आप को बहुत ही सियाना समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं। अगर समझदार समझते होते तो आज अटक जेल में ख्वार ना हो रहे होते। और उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने फिर सू मोटो लिया, क्योंकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दरख्वास्त उनको भेजी थी। केस CCPO का था और कहाँ इलेक्शन था। तो बहरहाल ये मामला इस तरह से चला। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहरहाल ये सिचुएशन बनाई गई, रास्ता बनाया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भी यही महसूस हुआ कि पंजाब में जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ, आवाम के जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है और ये इलेक्शन तो हर सूरत होना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर 7 रुकनी ये बेंच बना और फिर उसने समाअत की और फिर समाअत होते होते इन्होंने फिर फ़ैसला दिया, एक फ़ैसला दिया। उसके बाद 14 मई से पहले एक फ़ैसला दिया था तारीख़ का, उस पर नहीं हुआ। रियासत जो है वो पीछे हट गई। जो हुकूमत थी उसने जो बिल था, फाइनेंस बिल था 21 अरब रुपए का, और वो काबीना पास कर लेती थी और फिर पार्लियामेंट में ले जाके उसे रिजेक्ट कर देते थे। और वो इस वजह से हुआ कि हमारे ऊपर तौहीन अदालत ना लगे। उस वक्त कुछ ना कुछ बंदियाल साहब की पावर थी। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से जो बंदियाल साहब के पास मामला है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें 21 अरब रुपए तो नहीं मिले। उसके बाद बंदियाल साहब ने
جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے ڈپٹی، ان کو بلایا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ایفیلیشن ہو عمران خان صاحب کے ساتھ. بہت لوگ تھے اس سسٹم میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے، تبھی تو ابھی تک عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا ہے. اب بہرحال جو صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے. ڈپٹی جو اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 21 ارب روپے ہم لے لیں، اور غلط گائیڈ کیا گیا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو. اس کے بعد شور مچا اور لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ریاست نے کہا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے ورنہ یہ راستہ کھل جائے گا، اور سپریم کورٹ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا کہے گی کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے دے دیں. لیکن یہ ایسا پاسبلٹی نہیں تھی کہ اگر کچھ ایسا بڑا فیصلہ کر بھی لیتا اسٹیٹ بینک. تو اس کے بعد پھر یہ الیکشن تو نہ ہو سکے، اور ریاست بھی پھر کھڑی ہو گئی، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی، اور پھر الیکشن جو ہے 14 مئی کے وہ عمران خان صاحب کا جو ایک خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. اور پلان یہی تھا کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں سابق چیف جسٹس، وہ صدر بن جائیں گے. پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے پرانی مردم شماری کے تحت تو پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ جو اسمبلیز اس قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بھی پنجاب کی ہیں. تو پھر پنجاب میں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہوگا، تو پھر جو نیشنل اسمبلی میں ہم جو الیکشن کروائیں گے تو وہاں بھی ہماری میجورٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور میں دوبارہ سے مطلب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو پھر یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے جو بضد تھا جو پی ٹی آئی گروپ تھا الیکشن کروانے کا. بہرحال اس کا کوئی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوا، صرف وقت کا ضیاع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو شیریں مزاری ہیں ان کے حوالے سے جو ایک کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ان کا نام جو تھا وہ ECL میں شامل تھا. اور جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اب تو پی ٹی آئی کے جج بھی ہیں وہ، کہ پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے حوالے سے اور جو ضمانت ہوئی، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب بھی تھے. تو اب طارق محمود جہانگیری صاحب نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے کیس میں 3 صفحات کا ایک تحریری فیصلہ لکھا ہے، اور جو معاملہ ہے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا وہ ECL سے متعلق ہے کہ انہیں باہر جانے کی اجازت دی جائے. اور یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے جو اہم رہنما ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. تو پھر ایسے اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کے نام جو ہیں وہ ECL میں شامل ہیں اور وہ باہر نہیں جا سکتے. بہرحال تو جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں یہی لکھا ہے کہ میں نے 2 اگست کو جواب مانگا تھا IG اسلام آباد سے، لیکن اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ 1 ہفتے میں جواب دیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد میں نے انہیں دوبارہ سے کہا، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا، اور 29 اگست تک میں نے دوبارہ جواب مانگا تو بھی IG اسلام آباد نے جواب نہیں دیا. تو اسی وجہ سے انہیں اب 25,000 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، اور جو 25,000 روپے ہیں وہ اب IG اسلام آباد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو دیں گے. تو یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جو ECL سے نام نکلنے کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ فی الحال جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ان کی صاحبزادی ہیں ایمان حاضر مزاری صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے کل فیصلہ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو ایمان حاضر مزاری صاحبہ ہیں ان کو 20 اگست تک کے جو کیسز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کے بعد جو FIRs ان کے خلاف کاٹی گئی ہیں ان میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے، اور انہیں کسی دوسرے صوبے میں بھی نہ لے کے جایا جائے، نہ انہیں گرفتار کیا جائے. اور جو تمام جو کیسز ہیں ان کے خلاف جو FIRs ہیں جو کٹی ہیں ان کا بھی ریکارڈ انہوں نے طلب کر لیا. اور آج پھر جو سماعت ہوئی اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ایمان مزاری ہیں ان کو سوموار تک اسی فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا کہ انہیں کسی دوسرے صوبے میں نہ لے جایا جائے اور نہ ہی ان کی گرفتاری کی جائے. لیکن کل جو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ریمارکس دیے تھے وہ یہ تھے کہ میں نے کہ حالات اب ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، حالانکہ حالات پہلے بھی ویسے ہی تھے، لیکن چلیں جج صاحب کی جیسے مرضی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایمان مزاری صاحبہ کو جب وہ ادھر آئی تھیں اپنی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی ضمانت لینے کے لیے، تب بھی انہیں سمجھایا تھا کہ اپنی جو ماں ہیں ان کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں اور انہیں سمجھائیں. لیکن
افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان مزاری نے اپنی والدہ کی زبان کنٹرول کرنے کی بجائے اپنی زبان بھی کنٹرول میں نہیں رکھی، اور جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں پہلے دن تو وہ جس طرح سے گاڑی سے چھلانگ لگا کے اتری تھیں، اور جس طرح وہ کورٹ میں نعرے لگاتی ہوئی آئی تھیں ریاستی اداروں کے خلاف، لیکن اب نظر آتا ہے کہ ان کے جو وہ سارے نعرے تھے اور جو ان کا جوش و جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ غیر ضروری طور پر آپ کو اس طرح کے جو کام ہیں اور اس طرح کے جو نعرے بازیاں ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہونے والی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ملک میں الیکشن کی حوالے سے جو تاریخ دینے جا رہا ہے، شیڈول دینے جا رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فروری 2024 میں ہوگا، ابھی 90 دنوں میں ہونا مشکل ہے۔ اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ ہم پہلے کریں گے 120 دن میں، اس کے بعد پھر جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ بنیں گی، اور تمام جو پلان ہے وہ پھر عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی معاملہ ہے وہ بھی بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اب صدر عارف علوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ میرا معاملہ تھا۔ اور آج سپریم کورٹ میں بھی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بندیاز صاحب کو ہی امبیرس کر دیا یہ کہہ کے کہ جب بندیاز صاحب نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کی جو ریویو کی درخواست تھی وہ مسترد کی جاتی ہے، آپ کو مزید کچھ کہنا ہے۔ جب بندیاز صاحب نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ آپ نے مزید کچھ کہنا ہے، تو انہوں نے پھر جو کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا ہی اب جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57-58 ہے اس کے مطابق اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، حالانکہ بندیاز صاحب 14 مئی کی تاریخ دے چکے تھے۔ تو انہوں نے بندیاز صاحب کو ہی صاف جواب دے دیا کہ اب جو اختیار ہے نا وہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے، نہ ہی صدر کا ہے، نہ ہی کسی اور کا ہے۔ اب خالصتاً جو اختیار ہے الیکشن کروانے کا پاکستان میں، ملک میں، وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ کا یا اختیار جو بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں پلاننگ کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، وہ ایک بل کے اوپر بیس کرتا ہے، حالانکہ جو آئین ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ آئین جو کہتا ہے وہ صدر کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، کیونکہ صدر نے یہ اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم جو تھے سابق شہباز شریف صاحب، ان کی جو ایڈوائس تھی اس پر ڈیزالو کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ جو پی ٹی آئی کے سندھ میں سابق قائد حزب اختلاف بھی رہے حلیم عادل شیخ صاحب، اور انہیں کل پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اور کافی وہاں پر مارا ماری بھی ہو گئی تھی، اور حلیم عادل شیخ صاحب نے ضمانت تو کروائی اپنی، لیکن پھر بھی جو انہیں گرفتاری کا ڈر تھا، اور وہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے چیمبر میں اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں چھپنے نہیں دیا گیا، اور انہیں پھر باہر آتے ہی پولیس نے پکڑ لیا، اور ان کو جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی وہاں آج پیش کیا گیا تھا، لیکن جو فزیکل ریمانڈ ان کا مانگنے کے باوجود بھی پولیس کو جو عدالت ہے اس نے ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ جو کیس تھا وہ کل بنایا گیا جب کورٹ میں کے باہر انہیں اریسٹ کیا گیا، تو پولیس کے اہلکاروں کو رپورٹ کے مطابق جو ایف آئی آر ہے اس پر تشدد کیا گیا پولیس پر، اور کار سرکار میں مداخلت کی گئی، جس کی وجہ سے حلیم عادل شیخ صاحب پر ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، بجلی کے بلوں میں اب جو وزارت خزانہ ہے وہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ جو 400 یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو کسی حد تک ریلیف دیا جائے گا، اور جو بلز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا سردیوں کے جو بلز ہوں گے ان میں۔ اور آئی ایم ایف سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے
جو پلان ہے وہ مانگا ہے کہ آپ تحریری پلان دیں، پھر ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بلوں میں ٹیکس نہ ڈالیں، لیکن پھر آپ کو یہ ٹیکس کہیں اور سے نکالنا پڑے گا۔ تو جو معاملہ ہے بلز کا، یہ جو پلان ہوگا 400 یونٹ کا، اگر ریلیف عوام کو ملتا ہے تو وہ صرف 2 مہینے کے لیے ہوگا۔ تو اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو حکومت کتنا ریلیف دے پاتی ہے۔ بہرحال جو ریاستی ادارے ہیں اور جو اہم شخصیات ہیں وہ جو سوچ رہی ہیں کہ عوام کو یقینی طور پر ریلیف دیا جائے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔